आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं किताब रिव्यू। आज मैं हाज़िर हूँ एक किताब के साथ जिसका नाम है तफ़हीम गालिब। इस किताब के खालिक जनाब फ़ारूक़ी हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने दो ऐसे अज़ीम शोरा पे काम किया है या उनकी शायरी पे काम किया है जो उर्दू अदब का वक़ार हैं, उर्दू शायरी की शनाख्त हैं। एक है मीर, जिन पे उन्होंने तकरीबन 2 दहाई का वक्त लेकर उन पे काम किया। उस किताब का नाम है शेर शोरंगेज़। ये एक बड़ा कारनामा है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का। और उसके बाद गालिब पर उनकी तफ़हीम गालिब, ये भी तकरीबन 1968 से 1988 तक उन्होंने शब-खून में गालिब के उन अशार पर बहस की या उन अशार की तशरीह पेश की जो दीगर शर्राह ने जिनकी तशरीहें की थीं, लेकिन शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के नज़र में वो तशरीहें कहीं ना कहीं तिशना थीं। कहीं ना कहीं उनमें गुंजाइश थी कि उनसे उनके कुछ और पहलुओं को रोशनी में लाया जा सके। ये किताब बहुत अहम हो जाती है कि गालिब सदी तकरीबात का आगाज़ 1968 में हुआ था और उस आगाज़ के साथ साथ गालिब पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, उन स्पेशल इश्यूज़ निकाले गए, बहुत सारी मैगज़ीन्स निकाली गईं, बहुत सारी तकरीबात हुईं बरे सग़ीर के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, ख़ासकर हिंदुस्तान में। इस किताब को जब गालिब से रिलेट करते हैं या कहते हैं कि गालिब की तशरीहात में ये भी एक ख़ास किस्म की तशरीह है, तो हमारी नज़र उन निकात पर जाती है जिसे फ़ारूक़ी ने इस किताब में उठाया है। इस किताब की अहमियत इसलिए भी है कि फ़ारूक़ी इस किताब के ज़रिए जो 1989 में शाया हुई, पहली बार एक लिसानी माहिर के तौर पर हमारे सामने आए या माहिर लिसानियात के तौर पर आए, माहिर अरूज़ के तौर पर वो हमारे सामने आए, माहिर ज़बान के तौर पर वो हमारे सामने आए। और चूँकि उनका मुताला मुताल्लिक़ात गालिब पर बहुत रहा है, बहुत गहराई से उन्होंने मुताला किया, और इसलिए जब वो शेर की तशरीह कर रहे थे तो उनमें उनके सामने माज़ी की तशरीहात भी थीं और मुस्तक़बिल में उठने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब भी उन्होंने इसमें शामिल किया और उसे दिया। उनके सामने कलाम गालिब के मुतअद्दिद नुस्खे थे, जिसमें नुस्ख़ा हमीदिया भी शामिल है। उनके सामने नज़्म तबातबाई से लेकर और हसत मोहानी से लेकर दीगर तमाम शारहीन उनके सामने थे और उनको उन्होंने नज़र में रखा। उसके बावजूद उन्होंने जहाँ जहाँ एतराज़ किया है वो बड़े ख़ासे की चीज़ है, बड़े मार्के की चीज़ है। गालिबियात की या गालिब शनासी के सिलसिले में जब हम मुख्तलिफ़ किताबों का नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं या किताबों का मुताला करते हैं, तो उसमें तफ़हीम गालिब भी एक बहुत ज़रूरी किताब है जो गालिबियात के सिलसिले में है और उसका मुताला किया जाना चाहिए। ये किताब गालिब इंस्टीट्यूट ने शाया किया था। गालिब इंस्टीट्यूट का एक मुसलसल एक प्रोजेक्ट होता है गालिब से मुताल्लिक़ मज़ामीन का शाया करना, उनसे मुताल्लिक़ सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करना और फिर गालिब पर मुख्तलिफ़ ज़ाविये से किताबें और मज़ामीन शाया करना। तो उसी किताबों की इशाअत के प्रोग्राम के तहत ये किताब शाया हुई जो अपने आप में एक तारीख़ी किताब बन गई। इस किताब में शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने वो तमाम तफ़सीलात दी हैं कि किस तरह उन्होंने गालिब सदी तकरीबात के ज़िक्र के साथ ही उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किया।
ایک 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 شعر پر ہر شمارے میں شب خون کے انہوں نے ایک ایک شعر پہ تبصرہ شروع کیا یا اس کی شرح پیش کرنے کا آغاز کیا، اور وہ سلسلہ یعنی 20 سالوں تک چلا، جسے پھر بعد میں کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ پیش لفظ میں وہ خود محمد شفیع قریشی صاحب جو سیکریٹری تھے غالب اکیڈمی کے، انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ تفہیم غالب کیسے اور کیوں کر وجود میں آیا اور کس طرح پروگرام بنایا گیا، اسے ترتیب دیا گیا، اور فاروقی صاحب سے گزارش کی گئی کہ آپ ان تشریحات کو ایک کتابی شکل میں پیش کریں۔ وہ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں جس سے اور اندازہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تفہیم غالب میں 138 اشعار کی تشریح نہایت تفصیلی اور مکمل بحث کے ساتھ کی گئی ہے، اور ایک ایک بات کو بڑے بھرپور وزن اور دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فاروقی صاحب نے پورے دیوان غالب کی چھان پھٹک کر کے جن اشعار کو زیادہ قابل تشریح سمجھا انہیں شرح میں پیش کر دیا ہے، اور باقی کا کام آگے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ غرض یہ کہ تفہیم غالب کے منتخب اشعار کی شرح کے اعتبار سے کلام غالب کا ایک ایسا آئینہ کہا جا سکتا ہے جس میں ہر بات صاف دکھائی دیتی ہے، اور شارح کی مفصل بحث کی روشنی میں جہاں اسے کلام غالب پر ایک متوازن تنقید کا نام دے سکتے ہیں، تو وہاں غالبیات میں یہ ایک اچھوتی اور نئی تصنیف کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فاروقی صاحب نے دیباچہ لکھا ہے، اور اس میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے اور کس طرح یہ کتاب آئی، اور ان کو کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں، اور انہوں نے نیئر مسعود صاحب سے بھی اس دوران گفتگو کی، ان سے بھی انہوں نے مکاتبت کی، اور تذکرے میں انہوں نے اپنے وہ بہت سارے ابعاد اس گفتگو سے، اس بحث سے سامنے آئے جو ابھی تک آنکھوں سے اوجھل تھے۔ وہ اپنے دیباچے کا آغاز کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب لکھتے ہیں، مطالعات غالب کی تاریخ میں 1968 اور 1969 خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ 1969 میں غالب کی 100 سالہ برسی دنیا بھر میں جگہ جگہ منائی گئی، لیکن غالب صدی تقریبات اور تصنیفات کا سلسلہ 1968 ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ 1968 کے شروع میں مجھے خیال آیا کہ شب خون الہ آباد کی طرف سے غالب کو خراج عقیدت یوں پیش کیا جائے کہ اس کے ہر شمارے میں غالب کے کسی شعر پر گفتگو کی جائے، اور شرط یہ رکھی کہ اظہار خیال کے لیے وہی شعر منتخب ہوں جن میں کوئی ایسا نکتہ ہو جو عام شرح سے نظر انداز ہو گیا ہو، یا جن کی شرح میں کوئی ایسی بات کہنا ممکن ہو جو متداول شروع سے ہٹ کر ہو۔ چنانچہ شب خون کے شمارہ نمبر 23 بابت ماہ اپریل 1968 سے تفہیم غالب کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کچھ اس قدر مقبول ہوا کہ غالب صدی تقریبات کے اختتام پذیر ہونے کے بعد قائم رہا۔ اس سلسلے کے آخری تفہیم شب خون شمارہ 15 بابت ماہ ستمبر نومبر 1988 میں شائع ہوئی۔ گویا تفہیم غالب کے نام سے جو کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کی مدت تصنیف 20 سال سے کچھ اوپر ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت ٹھہر کر پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر فاروقی صاحب نے شاعری میں استعمال کی جانے والی زبان اور اس زبانوں کا ایک جو لامتناہی سفر ہے، اس کے بھی بہت سے نکات بیان کیے ہیں، اس کے بھی اس سفر کے بہت سارے مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے محاوروں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو ابھی سے 100 برس 150 برس پہلے تھے اور اب مفقود ہیں یا اس کی صورت بدل گئی ہے، تو کس طرح کسی لفظ کی صورت بدلتی ہے، کس طرح لفظوں کے تلفظ میں
تغیرات برپا ہوتے ہیں، کس طرح لفظ کے معنی بالکل نئے بن جاتے ہیں، کس طرح کوئی لفظ نئے معنوں میں استعمال میں آتا ہے، اور کس طرح مستعمل الفاظ بالکل نئے معنی دینے لگتے ہیں۔ ان سب کا بھی جگہ جگہ پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کسی طالب علم کے علاوہ شعراء حضرات کو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے زبان میں گہرائی و گہرائی پیدا ہو اور وہ سمجھ سکیں کہ کسی شعر کو قاری کس طرح ڈیکوڈ کرتا ہے یا نقاد کس طرح سمجھتا ہے شعر کو۔ اب آج کچھ حضرات جو شعر گوئی کے نام پر دنیا کے سامنے ہیں، وہ اس بات پر بزد ہیں کہ اب ہمیں نقاد کی ضرورت نہیں، ہم وہ ایسے اشعار کہیں گے یا ایسی غزلیں کہیں گے جو سیلف سفیشینٹ ہوں، سیلف ایکسپلینیٹری ہوں، جن کو کسی شرح کی ضرورت نہیں، جنہیں کسی نقاد کی ضرورت نہیں۔ وہ عام فہم زبان میں بات کہیں گے اور اپنے اشعار میں کسی قسم کے فلسفیانہ تصور کو، فلسفیانہ خیال کو گناہ سمجھیں گے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج کی جو معاصر شاعری ہے اس میں ہمیں کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس شعر کو دوبارہ اس شعر کی قرأت کی جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے، یا اس کے کسی نقطے کو 2 بار یا 4 بار میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی تفہیم پر کوئی محنت بھی لازم ہے، کوئی مشقت بھی لازم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسی کسی مشقت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے یہ اساتذہ، ان میں چاہے میر ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، فیض ہوں، مجروح ہوں، نون راشد ہوں، اختر الایمان ہوں، یا مومن ہوں، یا حسرت موہانی ہوں، اس قسم کے تمام ایسے اساتذہ، اس میں ہم ذوق کو، داغ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ان کی شاعری بہت آسان اور عام فہم زبان میں ہے اور رہی ہے۔ اس کے باوجود ان کے اشعار میں بھی جو اشارات ہیں، انہیں ان اشارات کی تفہیم کے لیے ہمیں لسانی علم کی ضرورت پڑے گی، ہمیں شعر کی بعض باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور عروض کی بنیادی علم کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم عروض سے بالکل بے بہرا ہیں، اگر ہم زبان سے بالکل بے بہرا ہیں، تو ہم نہ وہ ان محاوروں کا استعمال کر پائیں گے، اور استعمال کریں گے بھی تو ان میں بہت ساری غلطیاں کریں گے۔ ان کے ہاں آپ کو ایک صفحہ نمبر 30 پر ایک شعر ہے جس کی پھر انہوں نے تشریح پیش کی ہے۔ شعر ہے: زخم نے داد نہ دی تنگ یہ دل کی یارب۔ کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ شعر یہ مصرع پھر دوسرا مصرع لگنے کے بعد یہ شعر کہاں پہنچتا ہے۔ زخم نے داد نہ دی تنگ یہ دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ یہ غزل رمل مسمن کے مشہور وزن فاعلاتن 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 فعلن میں لکھی گئی ہے۔ آپ اس کو ایک نہ سمجھیں، فاعلاتن 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 فعلن میں لکھی گئی ہے، متذکرہ بالا وزن میں۔ عروض و ضرب: عروض پہلے مصرع کا آخری رکن، ضرب دوسرے مصرع کا آخری رکن، فعلن بسکون عین کے بجائے فعلن بتحریک عین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں بحر رمل مسمن مخبون محذوف کہلائے گی۔ اردو شعراء نے رمل مسمن کی دونوں شکلوں کو بکثرت استعمال کیا۔ یہ بحر ترقی پسند شعراء کو بہت زیادہ محبوب رہی ہے، چنانچہ سرسری اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند شعراء کی کم و بیش 50% تخلیقات انہی اوزان میں ہیں۔ یہ ایک عروض کی بہت باریک اور نازک سی بات ہے کہ جس کا فاروقی صاحب نے ذکر کیا کہ ترقی پسند شعراء کی ان کی نظر کتنے شعراء کی کتنے بڑے حصے پر ان کی نظر گئی ہوگی، بڑی
شاعری پر ان کی نظر گئی ہوگی اور پھر اس کو عروضی نقطہ نظر سے انہوں نے دیکھا ہوگا اور تب یہ کہا کہ ایک بڑے حصے پر ان کی اس بحر میں ان کے اشعار کہے گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ ایک ٹرینڈ کو سمجھنے کے لیے، کسی ایک زمین کو سمجھنے کے لیے، ایک بحر کے متواتر استعمال کی کھوج میں ایک دور کا مطالعہ فاروقی صاحب نے کیا، ایک تحریک کا مطالعہ انہوں نے کیا۔ ترقی پسند تحریک کا زمانہ بھی بہت کم زمانہ نہیں ہے، کم و بیش 30 سے 40 سال کا، 40 برسوں کا دور ہے، جس میں ہزاروں شعراء ہیں اور وہ ایسے باکمال شعراء ہیں جنہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، نہ صرف غزل بلکہ نظمیں اور پھر سونیٹ، ترائیلے، مسدس اور مختلف اصناف میں انہوں نے کوششیں کی۔ فاروقی صاحب کی نظر ان سب پر ہے۔ تو اگر آپ سچ مچ شاعری کے بطون میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا فن شاعری کے بطون میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بھی اس میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور یہ کتاب یعنی جب کبھی مجھے کسی بھی ایسے غالب کے مشکل شعر پر مجھے جاننے یا سمجھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ اس شعر کو سمجھا جائے، اس کے مختلف اینگل سے اسے دیکھا جائے، تو میں اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک شعر دیکھیں، سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بتے آئینہ سیما نہ ہوا۔ اس شعر کی متداول تشریحات میں ایک عیب ہے۔ کہنے والوں نے یوں کہا ہے کہ تمام معشوقوں کو یہ بات تسلیم ہے کہ تو یکتا ہے، اسی وجہ سے کوئی بھی بت آئینہ سیما تیرے روبرو نہ ہو سکا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بات کیا بنی؟ بت آئینہ سیما اگر معشوق کے روبرو آئیں گے تو معشوق کو ان میں اپنا جلوہ نظر آئے گا، اس طرح یکتائی باقی نہ رہے گی، دوئی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پھر بتانے آئینہ سیما معشوق کے روبرو کیوں نہیں جاتے؟ ایسا دعویٰ تو کوئی دعویٰ نہیں جو صرف اس وجہ سے ثابت ہو کہ اسے امتحان میں نہیں لایا گیا۔ جس لمحہ بت آئینہ سیما معشوق کے سامنے ہوں گے، یکتائی کا بھرم کھل جائے گا۔ کیا تمام دوسرے معشوق از راہ تکلف اور براہ مروت معشوق کا سامنا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دعویٰ یکتائی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر مصرع ثانی میں بت آئینہ سیما کو ندائیہ فرض کریں اور اے کو مقدر سمجھیں تو بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ صاحب ایسی بھی کیا یکتائی ہے جو محض اس لیے قائم ہے کہ لوگ از راہ مروت آپ کے سامنے نہیں آتے۔ اصلاً نکتہ یہ ہے کہ مصرع ثانی میں اے مقدر تو ہے لیکن معنی وہ نہیں ہیں جو اوروں نے بیان کیے ہیں۔ اس شعر کا مطالعہ غالب ہی کے مندرجہ ذیل شعر کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یکتائی کا دعویٰ اس طرح ثابت ہے کہ معشوق آئینہ سیما ہے، جو بھی اس کے روبرو نہ ہوتا ہے معشوق کے روبرو ہوتا ہے، معشوق کے چہرے میں اپنا ہی جلوہ دیکھتا ہے، خود معشوق کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی یکتائی کا راز یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے دو چار نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے روبرو نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یکتائی کیا ہوگی کہ ہر شخص اس کے سامنے ایک سے دو سے چار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ہستی واحد ہی رہتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے اشعار پر اتنی تفصیلی اور فوکسڈ گفتگو بہت کم شعراء پر اردو ادب میں کی گئی ہے، اور آج کے نقاد بالکل برا ماننے کی بات نہیں ہے، زیادہ تر نقاد حضرات صرف تنقید کی اصطلاحوں اور تنقید کے تفضل کا ذکر کرتے ہیں، تنقید کے
فارمز کا ذکر کرتے ہیں کہ تنقیدیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کس طرح کی ہونی چاہیے، اور تنقید کے کیا کیا شعبے ہیں، تنقید کے کیا کیا ٹولز ہیں۔ لیکن شاعری کو جس طرح فاروقی صاحب نے پڑھا، اس گزشتہ 3 دہائی میں مجھے ایسے نقاد نہیں ملتے جو شعر کو ڈیکوڈ کریں، اشعار کے مفاہیم تک پہنچیں، اس کی لسانی ترکیبوں تک پہنچیں، اور ان لسانی ترکیبوں کے ذریعے بھی شعر کو سمجھنے کا راستہ ہموار کریں۔ یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ آج کل تھیوریز پہ بات ہو رہی ہے، کہ شرق میں یہ تھیوری ہے، غرب میں یہ تھیوری ہے۔ اہل مغرب اور فرینچ زبان بولنے والے، انگریزی بولنے والے، یا جرمن بولنے والے، یا جرمن زبانوں کے وہ مشاہیر جو تنقیدیں لکھ رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیسے لکھ رہے ہیں، صرف ان کی تھیوریز پہ بات ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کے کام جیسے تفہیم غالب ہے یا شعر شور انگیز ہے، اس طرح کے کام کا فقدان ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی تنقید آج مانی جاتی ہے تحسینی تنقید، کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ بندہ ناراض ہوا تو شاید خدا ناراض ہوا، یہی مانتے ہیں لوگ۔ اس لیے ایسی تنقیدیں، ایسی اسٹڈیز ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، شاذ و نادر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب آپ ہر وہ شخص پڑھے جسے اپنی زبان سے محبت ہے، شاعری سے محبت ہے، عروض سے محبت ہے، شعری ترکیبات سے محبت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شعر کو وہ سخنور نہ صحیح، سخن شناس ضرور بنے۔ اگر ایسی جستجو رکھتے ہیں تو تفہیم غالب کا مطالعہ کریں۔ اگر یہ ایڈیشن آپ کو مل جائے تو یہ تو محض 90 روپے اس کی قیمت ہے جو غالب انسٹیٹیوٹ نے چھاپی تھی۔ اب دیگر حضرات نے اسے شائع کیا ہوگا تو وہ شاید قیمت زیادہ ہو، لیکن کتاب قیمت سے نہیں بلکہ کتاب اپنی معنوی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، اسے پسند کیا جانا چاہیے۔